पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि एक मुल्क में पावर ब्रेक डाउन हुआ था, वो क्यों हुआ था, कुछ मुआहदे होने जा रहे हैं MOUs IPPs के साथ, उससे आपको कितना फ़ायदा होगा, बिजली के निर्भर बढ़ेंगे या कम होंगे। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है कि जो ब्रॉडशीट के मामले पे कहानी नई खुल रही है, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है जिसे कहा जाता है कि नया कट्टा जो खुल रहा है उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस है और इस कहानी के काफ़ी सारे एंगल्स हैं। उसमें से चंद एंगल्स आज आपके साथ शेयर करेंगे और एक्सक्लूसिव दस्तावेजात के साथ आपको बताएंगे कि माजरा है क्या, कौन इसके पीछे है, कहानी क्या है, पेमेंट्स किस तरह से हुई और ऑर्डर्स इस हवाले से क्या क्या आए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कहानी। और ये सारे मामले शुरू हुए जब कुछ इंटरव्यूज़ आना शुरू हुए कावे मुसावी साहब के, जो कहा जाता है कि ब्रॉडशीट कंपनी के कुछ करता धरता है। उन्होंने जो बातें करना शुरू की उस हवाले से ख़त भी सामने आया जिसमें कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की सियासी क़यादत पे, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और कुछ लोगों के ऊपर सवालात उठाए गए। लेकिन क्या सिर्फ यही सवालात थे या पाकिस्तान ने इसका कोई जवाब भी दिया, वो भी आज आपके साथ दस्तावेजात बाकायदा तौर पे प्रोग्राम में शेयर करेंगे। साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने पाकिस्तान टेलीविजन के चेयरमैन नईम बुखारी साहब के हवाले से एक अहम फैसला दिया है। उस फैसले को अब काबीना के सामने रखा जाएगा। काबीना के पास शायद एक और मौका है कि गैर कानूनी तकर्री, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब गैर कानूनी भर्तियां तकर्रियों पे अडियाला जेल गए थे, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको एक मौका दिया गया है कि इसको रेक्टिफाई कर लें। और 72 साल शख्स की जो एज रिलैक्सेशन की गई थी उस हवाले से कोर्ट ने क्या कहा वो भी प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज नाज़रीन उस खत से करते हैं कि जो आज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था, और इसके सिर्फ चंद सफ़ात इस खत के सोशल मीडिया पे गर्दिश करें। 13 सफ़ात का ये खत है जो कि क्रोवेल एंड मोरिंग LLP है, जो कि ब्रॉडशीट को रिप्रेजेंट करता है। और ब्रॉडशीट के वकील स्टुअर्ट H न्यूबर्जर ने यह खत लिखा और मार्क लेवी क्वींस काउंसिल एलन ओवरी लंदन को। और इसमें जो सवालात उठाए गए, जो इल्जामात लगाए गए, वो काफ़ी उसको क्या कहा जाए, मजाका खेज भी हैं। कुछ तारीखें इसमें मेंशन्ड है, वो तारीखें क्या मैच करती हैं जब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई, जिनसे ये मुज़ाकरात की बातचीत करें। इसमें एक किरदार का जिक्र किया गया है जो कि ज़फ़र अली साहब हैं क्वींस काउंसिल लंदन में, उनका किरदार भी बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि जनाब यहाँ पे बड़े एफर्ट्स हो रहे थे आपकी तरफ से, और उसमें हमारे सामने ये चीज़ आई, ये ब्रॉडशीट के वकील लिख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के वकील को, कि आपका जो क्लाइंट है उसने किकबैक्स मांगे, कमीशन मांगे ब्रॉडशीट से। और इस हवाले से जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उनके किरदार पे काफ़ी सारे सवालात हैं। और फिर लंदन बेस्ड बैरिस्टर जिसको कहा गया कि जी उसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं पाकिस्तान से, मिस्टर ज़फ़र अली क्वींस काउंसिल, उनका हवाला दिया गया, उनके हवाले से चीज़ें बताई गई। और इसमें बताया ये गया कि जी इट वॉज कंसिडर्ड हाईली सिग्निफिकेंट दैट द शरीफ करप्ट एसेट्स कुड वेल एक्सीड $1 बिलियन के शरीफ खानदान के असासाजात 1 अरब रुपए से भी ज़ायद, $1 अरब से ज़ायद मालियत के हो सकते हैं। और इसमें ब्रॉडशीट के साथ जो मामला तय किए जाएं, उसमें जो कमीशन के मामला हैं वो भी तय किए जाएं। और फिर इसमें बताया गया कि जनाब मुसावी और मिस्टर अली की मुलाकात जुलाई 2019 में हुई। और पहली ही मीटिंग में अली साहब ने बताया मुसावी साहब को कि जनाब मेरे पास पाकिस्तान के जो नए मुंतखब वज़ीर आज़म है, तारीख़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, 25 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है और उसके बाद ये सारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और 31 जुलाई को उन्होंने 31 जुलाई 2008 को मुसावी साहब को एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं और उसमें कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब से मेरी मीटिंग का एजेंडा तय हो गया है और मिस्टर इमरान खान की नई इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ मैं बात कर रहा हूं, और मैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, ISI और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूं। तारीख 31 जुलाई 2018 इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनानी थी, अभी ओथ नहीं लिया था। और 5 अगस्त को एक और टेक्स्ट अली साहब ने भेजा कावे मुसावी साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मेरी फाइनेंस मिनिस्टर, किस तारीख को, 5 अगस्त को 2018 के मेरी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात है और उसके बाद फॉलो अप 1 मीटिंग है इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब किसी और के ऊपर एतमाद नहीं करते सिवाय असद उमर के,
تو مجھے پوائنٹ بائی پوائنٹ سبمیشن چاہیے اور اس حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسٹر مساوی نے انہیں ایک آفر دی, made this offer as part of the proposed cooperation agreement because he had just been alerted by a high-level contacts in Saudi Arabia that just under $1 billion had left Saudi by wire transfer to a bank account in Southeast Asia to the order of Nawaz Sharif. یعنی سعودی عرب سے $1 ارب ٹرانسفر ہوئے اور مسٹر مساوی کے پاس یہ انفارمیشن ہے. اور پھر اس میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی 16 اگست کو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پھر ایک اور میٹنگ ہوتی ہے مساوی کی اور مسٹر علی کی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب that he had discussed the matter with Attorney General, the Law Minister, the Finance Minister and Prime Minister Imran Khan صاحب. اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ناظرین اوتھ کس تاریخ کو لیا؟ اوتھ آف آفس غالباً اگر مجھے صحیح طرح یاد پڑتا ہے 18 اگست کو, اور یہ 2 دن پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ سب ان کے بہاف پہ کام کرنا شروع ہو رہے ہیں. اب جو بھی اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں, knowledge Mr. Musawi broadsheets knowledge of critical bank account details about substantial Sharif related accounts, اور اس میں جب معاملات آگے چلتے ہیں تو پھر بات چیت کا جو حوالہ علی صاحب دے رہے ہیں, ظفر علی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی مساوی provided additional details about the Sharif related transfer of funds from Saudi Arabia to an unnamed bank in Singapore, کہ سنگاپور میں ٹرانسفر ہوئے سعودی عربیہ سے. جی ہاں, وہی $1 ارب جس کا کہ مساوی صاحب حوالہ دے رہے تھے, سنگاپور گئے. آج تک یہ سوال اٹھا رہا جی وہ $1 ارب بلین کس کے ہیں, $1 بلین کس کے ہیں؟ تو اس لیٹر سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو وہ حوالہ مختلف انٹرویوز میں دیا جا رہا تھا وہ غالباً نواز شریف صاحب کے تھے. پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے مساوی صاحب کی یا نہیں صحیح ہے, اس حوالے سے ایویڈنس ان کے پاس کیا ہے, کیا ایویڈنس نہیں ہے. لیکن یہ بات میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سنگاپور میں یہ بالکل یقیناً بزنس کنسرنز شریف خاندان کے موجود تھے. اور پھر اس کے بعد فردر ملاقاتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. پھر ایک اور ملاقات کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جو ظفر علی صاحب ہیں ان کی ملاقات ایک مسٹر چودھری سے ہوتی ہے جو کہ کمیونیکیشن منسٹر ہے, اور وہ ایک اور لنڈن میں فرم سے بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے BDO. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی مساوی صاحب understood that Mr. Ali was speaking on behalf of the Prime Minister, the Attorney General, ISI, Mr. Beg, Mr. Umar and Mr. Akbar, essentially the highest levels of پاکستانی گورنمنٹ. اور اس حوالے سے ایک اور بھی انہوں نے حوالہ دیا صفحہ نمبر 7 پہ کہ اسد عمر صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, اور جو ملاقات ہوئی اسد عمر صاحب سے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ when Umar was before the Supreme Court on Mr. Ali knew him, اسد عمر یعنی کہ ظفر علی صاحب اسد عمر کو جانتے تھے اور وہ سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں پیش بھی ہوئے اور انہوں نے کچھ اپنی قانونی مشاورت بھی ان کے ساتھ کی. پھر ایک اور اس میں ذکر ہے کہ مسٹر محسن بیگ a minister in the new government. محسن بیگ صاحب کا تعلق جہاں تک مجھے پتا ہے کہ میڈیا سے تھا, لیکن یہاں ان کو نیو گورنمنٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں on behalf of the government انہوں نے بتایا مساوی صاحب کو. اسد عمر صاحب سے ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جناب آپ خود چیک کر لیں کہ میرے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کب کوئی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہوئی. اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ بالکل جو بات کی بالکل وہ آج کی تاریخ تک بالکل صحیح ہے, ایسا کوئی ریکارڈ اس حوالے سے نہیں ملتا. اس کے بعد کچھ انہوں نے مزید چیزیں کہیں, اور صفحہ نمبر 11 پہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ سامنے آتی ہے کہ جب یہ نئی حکومت کے ساتھ بات چیت ظفر علی صاحب کر رہے تھے اور معاملات آگے چلے, بیچ میں کوئی ڈیلیگیشنز کا بھی ذکر کرتے ہیں, تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ تھے وہ یہ شک کر رہے تھے ظفر علی پہ بھی اور مساوی صاحب پہ بھی کہ یہ ہیں کون, اور یہ براڈ شیٹ کیا فنڈ کر رہا ہے زرداری اینڈ بھٹو فیملی, کیا براڈ شیٹ کے پیچھے آصف علی زرداری اور بھٹو فیملی ہے. صفحہ نمبر 11 پہ اس پہ یہ لکھ رہے ہیں ان کے وکیل, Mr. Ali informed Mr. Musawi that people in Pakistan wanted to know who he is after dealing with him for years and whether broadsheet was being funded by Zardari and the Bhutto family. Mr. Musawi told Mr. Ali that was nonsense, that he had no connection whatsoever with Zardari and never would, and that in his view Mr. Ali was being pushed aside by others in Pakistan. تو یہ سوال باقاعدہ طور پہ اس لیٹر میں بھی موجود ہے. اور پھر ایک اس میں کوئی جنرل ملک صاحب کا ذکر ہے جو گئے اور وہاں پہ کہا گیا, جو انہوں نے انٹرویوز میں کہا کہ انہوں نے کوئی کٹ وغیرہ مانگا, کوئی پیسے مانگے. اور پھر آخر میں آ کے اس لیٹر کے اسٹوارٹ ایچ نیو برجر لکھتے ہیں کہ we also understand that the Sharif fund remain in the Singapore bank account and are the subject of ongoing discussions between Sharif and the government to release him from prison in return for a turnover of some of these funds.
مارچ 2019 میں یہ لکھا گیا کہ شریف خاندان سے حکومت بات چیت کر رہی ہے کہ جو سنگاپور کے پیسے ہیں اس میں سے کچھ پیسے ہمیں واپس کر دیے جائیں اور آپ کو ہم بیرون ملک جانے دیں گے. نواز شریف صاحب اس کے بعد بیرون ملک چلے گئے لیکن پیسے کوئی نہیں آئے. اب پتہ نہیں اس کی اوتھینٹسٹی جتنے اس میں بیانات کیے گئے کتنی ہے, لیکن سوالات اس میں بہت سارے اٹھ رہے ہیں. میٹنگز کا حوالہ ہے, وہ میٹنگز ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کا جواب ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا جواب ناظرین ہمیں ملتا ہے ایک اور خط سے, اور یہ ایکسکلوسیولی خط ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ خط ایلن اینڈ اووری جو پاکستان کے وکیل تھے, جو پاکستان کے بہاف پہ انہوں نے جواب دیا سواٹ نیو برجر کو, اور ان کو کہا کہ جناب میں نے اپنے کلائنٹ سے بات چیت کی ہے اور آپ کے خط کا جواب جو ہے وہ یہ ہے. اور خط یہ ہے کہ جناب کسی نے, نہ ملک کے وزیر اعظم نے, نہ اٹارنی جنرل نے, نہ نیب نے مسٹر موساوی کے ساتھ اکتوبر 2018 میں کوئی میٹنگز کی یا کسی کو آتھرائز کیا. اور ساتھ یہ بھی کہا دس انکلوڈز مسٹر ظفر علی QC who was not instructed by the Attorney General's office, the Prime Minister or military intelligence agencies to represent them in respect of this matter. یعنی کہ مسٹر ظفر علی کے کردار پہ بھی سوالات اٹھ گئے اور کہا کہ جناب ان کو تو کوئی آتھرائزیشن ہی نہیں تھی, نہ وزیر اعظم کی تھی, نہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی تھی, نہ نیب کی تھی, نہ ملٹری انٹیلیجنس سروسز کی طرف سے ظفر علی صاحب جو کوئنز کاؤنسل ہے ان کو آتھرائزیشن تھی. اب اس پہ بندہ یقیناً سوچتا ہے کہ نہ پھر یہ ظفر علی صاحب کون ہے, جو ظفر علی صاحب جہاں پہ موساوی کو جا کے بتاتے ہیں کہ جی میں پاکستان گورنمنٹ کے بہاف پہ کام کر رہا ہوں, پاکستان گورنمنٹ کو آ کے جو ملاقاتیں ہوئی, ہمیں چند اہم افسران سے بات ہوئی, وہ کہتے جی وہ ہمیں آ کے براڈ شیٹ کے میسیجز دے رہے تھے کہ میں ان کے بہاف پہ ایڈ کر رہا ہوں. تو بڑا انٹرسٹنگ کاروائی یہاں پہ چل رہی تھی, اور اس کے پیراگراف 2 اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہمارا کلائنٹ is entirely unaware of the alleged request to Mr. Moosavi to pay unlawful bribes and kickbacks to unnamed Pakistani government officials as your letter alleges. جیسا کہ آپ کے خط میں الزام لگایا گیا ہے, ہمارا کلائنٹ, اور ہمارا کلائنٹ کون ہے؟ حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, اٹارنی جنرل آف پاکستان, نیب اور پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے, ملٹری انٹیلیجنس کے ادارے, ان کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کوئی اطلاعات نہیں ہے جو آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ جناب کسی نے کک بیک مانگا, کسی نے کوئی کمیشن مانگا. اور یہ وہ ایلیگیشنز ہیں جو کہ موساوی صاحب نے بعد میں چند اپنے انٹرویوز میں بھی کی, لیکن اس کا جواب پاکستان آلریڈی مارچ 2019 میں ان کے وکیل کو دے چکا تھا, کروول اینڈ مورنگ LLP کو, جو واشنگٹن بیسڈ ہے, اور لنڈن بیسڈ ایلن اووری نے یہ جواب دیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ان ایلیگیشنز کو باقاعدہ طور پہ رد کرتے ہیں, ان کو ڈینائی کرتے ہیں, اور پاکستان اپنے تمام حقوق محفوظ کرتا ہے کہ اس حوالے سے جو یہ بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں, اس حوالے سے قانونی کارروائی کرنا پڑی تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ there are obviously extremely serious allegations that should not be made lightly or in vague terms. Regarding the other alleged offers of unlawful bribes and kickbacks that you say were made earlier at an unspecified date by Mr. Dar, please let us know which Mr. Dar you are referring to, given that there are at least 2 that have been involved or mentioned in the arbitration proceedings, when it is alleged that the offers were made to whom, when and where, and provide details of these alleged offers. کہ جناب ایک تو آپ ڈار صاحب کا جو ذکر کری ہے, کون سے ڈار ہیں, کیونکہ آربیٹریشن پروسیڈنگ میں 2 ڈار صاحب کے نامی اشخاص انوالو تھے, اور جس کسی نے یہ آپ کو آفرز دی ہیں برائبز کی, کک بیکس کی, کمیشنز کی, یا مانگا ہے, کب, کہاں, کس وقت, کس جگہ پہ کس نے مانگی ہے, وہ تمام انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی جائے, وہ تمام چیزیں ہمیں مہیا کی جائے. اور پھر کہا کہ جناب اگر آپ کوئی پوٹینشل سیٹلمنٹ چاہتے ہیں, ابھی ایوارڈ نہیں ہوا باقاعدہ طور پہ, تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں کہ ریٹن اینڈ سائنڈ آتھرائزیشن فرام دا لیکویڈیٹر مسٹر ہارپر, اور بتایا جائے کہ جناب کیا واقعی جو آپ نے یہ چیزیں کر رہے ہیں ٹو کنڈکٹ سیٹلمنٹ ڈسکشنز آن بہاف آف براڈ شیٹ, یہ آتھرائزیشن باقاعدہ طور پہ ہے کہ نہیں. میکنگ وائلڈ اینڈ unsubstantiated allegations against government officials and putting forward exaggerated and unrealistic figures for possible settlement will not progress the matter. کہ جو بے بنیاد قسم کے آپ الزامات لگا رہے ہیں اور وائلڈ قسم کے آپ فگرز پھینک دیں گے, جی $1 بلین ادھر ہیں تو ادھر ہیں اور ہم یہ نکال لیں گے, اس سے یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے. اور اگلے صفحے پہ یہاں پہ دستخط ہیں مارکس لیوی کیون کاؤنسلر جو کہ اس فرم کے ہیں. اب یہ ناظرین ہم نے آپ کو حکومت پاکستان کا بھی موقف دیا, براڈ شیٹ کا بھی آپ کے سامنے موقف اس حوالے سے ہم نے باقاعدہ طور پہ
رکھا۔ اب اس میں براڈ شیٹ ایکچولی ہے کیا؟ سوال یقیناً یہ اٹھے گا کہ جی براڈ شیٹ ہے کون، اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک طرف یہاں پہ یہ خط حکومت پاکستان، اور یہ خط ہمیں پتہ لگتا ہے براڈ شیٹ کی طرف سے کہ باقاعدہ طور پہ حکومت کی طرف سے اگر کوئی بات چیت ہوئی تو شک ہو رہا تھا کہ براڈ شیٹ کے پیچھے زرداری صاحب اور بھٹو فیملی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اب کارکے کا کیس ہمارے ساتھ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے کہا جی جب آپ اس کو پروو کرتے ہیں تو آف شور کمپنی لیئرنگ اپون لیئرنگ، اور اس کے پیچھے نکلتے ہیں تو جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی پاکستانی نکلتے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے اس کیس کو بھی سیٹل کر دیا۔ اب براڈ شیٹ ہے کب، کہاں بنی، کس نے بنائی، پاکستانی کون کون سے انوالوڈ ہیں، جو ہم نے پیمنٹس اس حوالے سے کی، کیا کسی شخص نے خودکشی کی، پھر کیا کسی پاکستانی نے ہی وہ $1.5 ملین کی جو سیٹلمنٹ تھی، پہلی سیٹلمنٹ تھی وہ کی، پھر جب لیکویڈیشن ہو گئی اور اس کے بعد نئی براڈ شیٹ رجسٹر ہوئی تو ہم نے اس کا کلیم ایکسیپٹ کیسے کیا؟ چند حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، انتہائی اہم حقائق ہیں، اور اس حوالے سے آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جون 2000 میں اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اور براڈ شیٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدے کے مطابق براڈ شیٹ آئل آف مین میں رجسٹرڈ ایک کمپنی تھی، یعنی کہ ایک آف شور کمپنی۔ معاہدے میں یہ بھی درج کیا گیا کہ براڈ شیٹ خفیہ اثاثہ جات ڈھونڈنے میں ماہر ہے اور منافع میں حصے کے عوض پاکستان کو اثاثے ڈھونڈ کر دے گی۔ معاہدے میں درج ہے کہ اگر براڈ شیٹ کی کارروائی کے تحت کوئی اثاثہ جات کا معاملہ نیب نے سیٹل بھی کیا تو براڈ شیٹ اس حصے میں بھی حصے دار ہوگی۔ معاہدے کے مطابق براڈ شیٹ جو بھی رقم ریکور کرے گی اس میں 20% کی حصے دار ہوگی۔ معاہدے میں یہ بھی درج کیا گیا کہ یہ معاہدہ آئل آف مین کے قوانین کے تحت گورن کیا جائے گا۔ معاہدے کی روح سے اگر کوئی بھی معاملہ ہوا تو آربیٹریشن کروائی جائے گی اور اس کا مقام آئرلینڈ میں ڈبلن ہوگا۔ معاہدہ ختم ہونے کی شرائط بھی بتائی گئیں کہ کن حالات میں یہ معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ 16 صفحات کے اس معاہدے پر نیب کی جانب سے اس وقت کے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل سید امجد اور براڈ شیٹ کی جانب سے ڈاکٹر WF پیپر نے دستخط کیے، جبکہ گواہان میں فاروق آدم خان جو کہ نیب کے پہلے پروسیکیوٹر جنرل تھے اور ایک صاحب جن کا نام طارق فواد ملک ہے شامل تھے۔ براڈ شیٹ کے رجسٹریشن کے دستاویزات اگر سامنے رکھیں تو ایک حیران کن انکشاف سامنے آتا ہے کہ یہ کمپنی معاہدے سے صرف 1 ماہ پہلے یعنی مئی 2000 میں رجسٹر کی گئی تھی۔ 12 مئی سن 2000 میں کمپنی رجسٹر ہوئی اور 19 جون 2000 کو نیب نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے 3 سال بعد 28 اکتوبر 2003 کو حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے براڈ شیٹ کو ایک خط لکھ کر آگاہ کیا گیا کہ حکومت براڈ شیٹ سے اپنا معاہدہ ختم کر رہی ہے اور تفصیل میں اس کی وجوہات بھی لکھی گئیں۔ اس خط میں لکھا گیا کہ کس طرح حکومت پاکستان کو غلط بیانی کر کے 2 معاہدے کیے گئے اور پھر براڈ شیٹ کس طرح کام کرنے میں ناکام ہوئی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 28 اکتوبر 2003 کو لکھے گئے اس خط میں یہ بھی درج کیا گیا کہ کس طرح براڈ شیٹ اور IAR کمپنی نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا۔ خط میں لکھا گیا کہ براڈ شیٹ کی جانب سے براڈ شیٹ نے خود اور اپنے نمائندگان کی جانب سے حکومت پاکستان کو اور نیب کو اپروچ کیا۔ ان میں خاص طور پر ڈاکٹر ولیم پیپر، پروونس کمپنی، غضنفر صادق علی جو کہ صادق علی کے نام سے جانے جاتے ہیں، GSA انویسٹمنٹ کارپوریشن اور طارق فواد ملک کے نام حکومت پاکستان نے اجاگر کیے۔ حکومت پاکستان نے اپنے خط میں یہ بھی بتایا کہ شروع میں GSA اور پروونس نامی کمپنی نے معاہدے کے لیے حکومت پاکستان کو اپروچ کیا۔ حکومت پاکستان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ طارق فواد ملک نے 10 نومبر 1999 میں ایک خط حکومت پاکستان کو لکھا جس میں خود کو GSA کا نمائندہ بتایا کہ پروونس ہماری یعنی GSA کی ذاتی کمپنی ہے۔
حکومت پاکستان نے یہ بھی بتایا کہ جی ایس اے دراصل میں غضنفر صادق علی کے نام کا مخفف ہے اور صادق علی بذات خود ٹروونس اور براڈ شیٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ صادق علی نے حکومت پاکستان کو کمپنی کی پروفائل فراہم کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک بین الاقوامی آپریٹر ہے۔ حکومت پاکستان کے مطابق صادق علی نے بعد میں خود کو ایک لکھاری اور براڈ شیٹ اور حکومت پاکستان میں معاہدہ کروانے والا کہنا شروع کر دیا۔ حکومت پاکستان کے مطابق طارق فواد ملک صادق علی کا قریبی دوست اور ساتھی تھا اور صادق علی کے فراہم شدہ دستاویزات میں سے 1998 کے ایک ایسٹیٹ نامی کمپنی پر طارق فواد ملک کے ہی دستخط تھے جس میں صادق علی کی تعریف لکھی تھی۔ حکومت پاکستان کے مطابق طارق فواد ملک نہ ہی وکیل تھا اور نہ ہی ایسٹ ٹریسنگ میں کوئی مہارت رکھتا تھا، بلکہ اس کی مہارت ٹیکسٹائل کے شعبے میں تھی۔ ڈاکٹر پیپر ایک وکیل تھے جس کو براڈ شیٹ کے ایڈوائزری بورڈ کے ممبر کے طور پر سامنے لایا گیا۔ حکومت پاکستان نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ ان لوگوں نے شروع میں ٹروونس اور جی ایس اے نامی کمپنی کو سامنے کیا اور بولا کہ تمام تحقیقات ہم اپنے پیسے سے کریں گے، حکومت پاکستان کا 1 روپیہ بھی اس کام پر خرچ نہیں ہوگا۔ اپنے خط میں حکومت پاکستان نے یہ انکشاف کیا کہ 1999 سے یہ مذاکرات چل رہے تھے اور سال 2000 کے اوائل میں بالآخر جنرل امجد نے ڈینور جا کر ٹروونس کمپنی سے ملاقات کی حامی بھری۔ حکومت پاکستان کے مطابق مئی 2000 میں ان تمام بروکرز نے ٹروونس کی جگہ براڈ شیٹ کا نام لینا شروع کر دیا کہ معاہدہ براڈ شیٹ سے کیا جائے، اور پھر انہی سب لوگوں نے آئی اے آر کمپنی کا نام دیا کہ دوسرا معاہدہ اس سے کیا جائے۔ نیب کو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آئی اے آر یورپ کے معاملات دیکھے گی جبکہ براڈ شیٹ امریکہ اور فار ایسٹ کے معاملات دیکھے گی۔ حکومت پاکستان کے خط میں لکھا ہے کہ نیب ان تینوں کمپنیوں کو ایک ہی طور پر دیکھ رہی تھی کہ یہ سب ایک ہی کام کریں گی، اور اس ضمن میں ٹروونس اور جی ایس اے کے نمائندوں کی بات پر نیب نے بھروسہ کیا۔ ڈاکٹر پیپر نے خود پاکستان آ کر جون 2000 میں براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے۔ اکتوبر 2003 کے خط میں آگے چل کر حکومت نے لکھا ہے کہ حکومت پاکستان کو دھوکہ دے کر معاہدوں پر دستخط کیے گئے کیونکہ براڈ شیٹ کے پاس نہ کوئی تجربہ تھا، نہ اہلیت اور نہ ہی وسائل کہ جو کام کرنے کا دعویٰ معاہدہ ہونے سے پہلے کیا گیا تھا وہ کر سکتی۔ آگے چل کر اسی خط میں لکھا گیا ہے کہ براڈ شیٹ اور آئی اے آر معاہدے کے مطابق اپنا کام پورا کرنے میں ناکام رہے، بلکہ وہ تو کوئی معلومات ہی نہ ڈھونڈ سکے اور تمام معلومات، دستاویزات اور لیڈز نیب نے ہی براڈ شیٹ کو مہیا کی۔ 3 سال کے دوران براڈ شیٹ نے صرف ایک ہی ریکوری کی اور آئی اے آر سے ایک بھی نہ ہو سکی، اور جو ریکوری براڈ شیٹ نے کی وہ بھی منصور الحق کیس میں نیب کی دی ہوئی معلومات سے ہی ممکن ہو سکی۔ اس کے علاوہ خط میں حکومت پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ براڈ شیٹ نے اپنی کارروائیوں کی رپورٹ پاکستان کو بھجوانی تھی، مگر ان کی طرف سے کوئی رپورٹ نہ آ سکی اور براڈ شیٹ نے تو 2 سال سے کوئی رپورٹ بھیجی ہی نہیں۔ خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ آئی اے آر نے اب دعویٰ کیا ہے کہ وہ راک ووڈ کے معاملے میں یعنی سر محل کے معاملے میں ریکوری کے قریب ہے۔ یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ راک ووڈ کے اثاثہ جات بھی پاکستان نے ہی ٹریس کیے اور اب نیب خود ہی اس معاملے پر کام کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے یہ بھی لکھا کہ حکومت کے لیے یہ شرمناک ہے کہ براڈ شیٹ جو خود کو پاکستان کے وکیل کی حیثیت سے متعارف کرواتا ہے اس کے خلاف ایک کیس کا فیصلہ آیا ہوا ہے۔ ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا اور اسی خط میں براڈ شیٹ سے اپنے دستاویزات واپس مانگ لیے۔ 2005 میں ہی براڈ شیٹ نامی یہ کمپنی لیکویڈیشن میں چلی گئی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کے بعد ہی
ब्रॉड शीट ने पाकिस्तान पर केस कर दिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और दीगर टारगेट से डील की और मुआहदे की रूह से अगर किसी भी टारगेट से सेटलमेंट की जाएगी तो ब्रॉड शीट को कमीशन देना होगा, चाहे ब्रॉड शीट ने इस ज़मीन में कोई भी किरदार अदा ना किया हो। 2007 में नैब के साथ डॉक्टर पेपर ने केस के हवाले से मुज़ाकरात शुरू किए और नैब की जानिब से अहमद बिलाल सूफी ने डॉक्टर पेपर को ईमेल की कि नैब सेटलमेंट के लिए तैयार है। 2008 में सेटलमेंट कर ली गई और जेरी जेम्स नामी एक शख्स जिसको कि चेयरमैन ऑफ बोर्ड बताया गया था, उसको 1.5 मिलियन डॉलर की अदायगी कर दी गई। जेरी जेम्स नामी उस शख्स ने एक बयान हल्फी भी दिया कि मैंने रकम वसूल कर ली है और मामला अब सेटल हो गया है। अपने बयान हल्फी में जेरी जेम्स ने जहां यह दावा किया कि वो इस ब्रॉडशीट नामी कंपनी का मालिक है, वहीं एक हैरानकुन काम किया गया कि अपनी जगह लाहौर के रिहायशी तारिक फवाद मलिक को 1.5 मिलियन डॉलर वसूल करने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया कि यह रकम तारिक फवाद मलिक वसूल करेगा। तारिक फवाद मलिक के बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने 2003 में अपने खत में शकूक व शुबहात का इजहार भी किया था कि ये एसेट ट्रेसिंग के काम को नहीं जानता और टेक्सटाइल के शोबे में महारत रखता है, मगर फिर भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1.5 मिलियन डॉलर की खतीर रकम तारिक फवाद मलिक के हवाले कर दी गई। ये वही लाहौर का रिहायशी तारिक फवाद मलिक है जिसने बतौर गवाह जनरल अमजद के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। इतने साल गुजरने के बावजूद किसी इदारे ने तारिक फवाद मलिक से कभी सवाल भी ना किया कि क्या उसने जाली ब्रॉडशीट के नाम की वसूली की थी, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। कुछ अरसे बाद ये मालूम हुआ कि जेरी जेम्स नामी जो शख्स पाकिस्तान से 1.5 मिलियन डॉलर ले गया, वो तो असल में ब्रॉडशीट का नुमाइंदा ही नहीं था और उसने एक अलग कंपनी बनाकर हुकूमत पाकिस्तान से रकम ली और फिर 2009 में ही इस केस में आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया। 2007 के ऑर्डर में पहली बार कावे मुसावी का नाम आया कि वो भी ब्रॉडशीट के हिस्सेदारों में से है। 21 जुलाई 2010 को ब्रॉडशीट के वकला की जानिब से नैब के वकील अहमद बिलाल सूफी को खत लिखा गया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ब्रॉडशीट से मुज़ाकरात करना चाहती है तो अब मौका है, मगर ये सब जल्द अज जल्द होना चाहिए। जुलाई 2010 को नैब के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक अशरफ ने ब्रॉडशीट को खत लिखा कि हम आपको अपनी जानिब से स्क्रूटनी करके जवाब देंगे। 28 सितंबर 2010 को एक बार फिर ब्रॉडशीट ने लिखा कि हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए अब हम आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं। साथ ही लिखा कि आर्बिट्रेशन डबलिन की बजाय लंदन में करवा ली जाए। पाकिस्तान ने इस पर आमादगी जाहिर की और इत्मीनान से केस हार गया। जेरी जेम्स जो कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान से 1.5 मिलियन डॉलर ले उड़ा था, उसने 2011 में पेरिस के होटल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली और 2011 में ही डॉक्टर विलियम पेपर ने अदालत में बयान हल्फी जमा करवाया कि असल मालिक वो हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने एक जाली शख्स से डील की। अदालत ने डॉक्टर पेपर के मौकिफ को दुरुस्त तस्लीम किया, लेकिन क्या यह सवाल उठाया गया कि तारिक फवाद मलिक के पास वो बयान हल्फी भी है जिसमें जेरी जेम्स ने उसे अपने बिहाफ पे पेमेंट लेने के लिए ऑथराइज किया था? क्या पाकिस्तान ने इस केस में 1.5 मिलियन डॉलर एक जाली शख्स को अदा किए और अब ब्रॉडशीट को 29 मिलियन डॉलर फिर अदा किए, और हासिल क्या किया? वजीर आजम ने ब्रॉडशीट के मामले पर एक कमेटी बना दी है और पब्लिक अकाउंट कमेटी ने भी ऑडिटर जनरल को इस सारे मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। ब्रॉडशीट के कावे मौसूवी टीवी पर बैठकर दावे कर रहे हैं कि हिम्मत है तो आर्बिट्रेशन के फैसले आम आवाम को फ्राहम करो ताकि पता चले कि इस सारे मामले में हुआ क्या। सवालात तो इस सारे में बहुत हैं, जैसा कि इस आर्बिट्रेशन को खुफिया रखने का फैसला क्यों किया गया, हुकूमत पाकिस्तान इस फैसले को मंजर आम पर क्यों नहीं ला रही। इससे भी ज्यादा अहम सवालात ये हैं कि गजनफर सादिक अली और तारिक फवाद मलिक कौन हैं,
اور اس کمپنی کی لابی کیوں کر رہے تھے؟ کیا یہ کمپنی کسی ڈاکٹر پیپر یا جیری جیمز یا موسوی کی ہے، یا یہ سب صرف اور صرف فرنٹ مین تھے اور اصل مالک آج بھی نظروں سے اوجھل ہیں؟ جی ناظرین، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی اس حوالے سے سوالات اٹھائے، اور اب سے کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز اس نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور 18 تاریخ کو سماعت کرے گی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم میں، اور وزیر اعظم بنے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ چیزیں اور سوال کیسے اٹھانے ہیں، کیونکہ جو آربیٹریشن تھی انہی کے دور حکومت میں چل رہی تھی، اور ہم نے آج جب اس پہ چیک کیا تو آربیٹریشن پروسیڈنگز دونوں پارٹیز نے، یعنی حکومت نے اور براڈ شیٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے سیکرٹ رکھا جائے گا، عوام کے سامنے نہیں لایا جائے گا۔ تو اب یہ سوال کیا اٹھایا شاہد خاقان عباسی صاحب نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حقائق جو ہیں وہ برطانیہ کی عدالت کی رپورٹ میں ہیں، ان پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر حکومت نہیں کر سکتی، حکومت تو خود شامل ہے اس کرپشن کے اندر۔ آج حکومت کے وزراء پر الزام لگا ہے، آج عسکری اداروں کے افسران پر الزام لگا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور بہت ویلڈ سوال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان یونیلیٹرلی اس معاہدے کو پبلک کر سکتا ہے، لندن کی آربیٹریشن کورٹ کو بتا سکتا ہے کہ ہم اس کو پبلک کر رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ کام کرے؟ لیکن ناظرین، چند اور اہم سوالات اٹھتے ہیں۔ ان سوالات اٹھانے سے پہلے آپ کو جو ہائی کورٹ آف جسٹس بزنس اینڈ پراپرٹی کورٹس کا 25 اکتوبر 2009 کا فیصلہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، جس میں کلیمنٹ نے 13 سپٹمبر 2019 کا حوالہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب جو پروسیڈنگ اس حوالے سے چل رہی ہیں اس کو انفورس کیا جائے، اور اس میں اماؤنٹ لکھا ہوا ہے 21 ملین ڈالرز، اور اس میں جو انٹرسٹ ہے، جو ڈیلی ریٹ ہے اس کا $4758 پر ڈے، ہر دن 4700 تقریباً $60 اس کا انٹرسٹ پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اگلا ڈاکومنٹ ہے 23 جون 2020 کا، جس میں فردر کہا گیا ہے کہ یہ تمام انفورسمنٹ کرے گی، اور اس میں جب آپ اماؤنٹ دیکھتے ہیں تو وہ اماؤنٹ پہنچ گیا ہے $28 ملین تک۔ اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم یہ انفورسمنٹ آرڈرز دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان ہائی کمیشن کا باقاعدہ طور پہ پھر آگے جا کے بینک اکاؤنٹ دیا جاتا ہے اور انفورسمنٹ ججمنٹ آتی ہے، اور اگر اگلے صفحے پہ عدیل راج صاحب آپ دکھائیں تو یہ آپ کو باقاعدہ طور پہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ پیراگراف 3 میں وہ اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ براڈ شیٹ کے کیا پاکستان میں سہولت کار موجود ہیں اور کون کون ہیں؟ اور اس حوالے سے چند اہم سوالات ناظرین یہ ہے کہ جب آربیٹریشن ہو رہی تھی اور حکومت پاکستان کو یہ علم تھا تو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم کیوں موجود تھی؟ اتنی بڑی رقم پاکستان سے برطانیہ میں موجود پاکستان ہائی کمیشن کب منتقل کی گئی اور اس رقم کا استعمال کیا تھا؟ گزشتہ 3 سالوں سے پاکستان کے برطانیہ کے ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں ماہانہ کتنی رقم رہتی تھی؟ براڈ شیٹ کو پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں پڑی اس رقم کے بارے میں علم کیسے ہوا؟ اس معاملے میں سفارتی استثناء کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا، اور اگر استعمال کیا گیا تو کب اور نتیجہ کیا نکلا؟ کیا حکومت پاکستان نے غضنفر صادق علی اور طارق فواد ملک کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ کیا اس معاملے پر تحقیقات کی گئیں کہ براڈ شیٹ حقیقت میں کمپنی ہے کس کی؟ کیا کسی منظم طریقے سے براڈ شیٹ کو اپنی رقم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا؟ کیا اس پہلو سے کوئی تحقیقات کی گئیں؟ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں فنڈز ٹرانسفر کرنے کی اجازت کس نے دی؟ میری ناظرین، آج اس حوالے سے حکام سے بات ہوتی رہی اور میرے علم میں یہ چیز آئی کہ جب یہ پاکستان کے خلاف پروسیڈنگز چل رہی تھیں تو پاکستان کے اٹارنی جنرل آفس میں ان رائٹنگ یہ چیزیں موجود ہیں کہ بیئر منیمم اماؤنٹ، کم سے کم اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹس میں رکھا جائے، لیکن اس کے بعد یہ سڈنلی 2020 میں اتنا اماؤنٹ وہاں کیسے گیا؟ تو جب یہ تحقیقات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا نیشنل اسمبلی کرے گی یا دیگر اس پہ تحقیقات ہوں گی تو یہ انتہائی اہم سوالات۔ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد ٹی وی میں اللیگل نعیم بخاری کی تعیناتی اور پاور سیکٹر بلیک آؤٹ کیوں ہوا، معاہدے کیا ہو رہے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر عمر ایوب صاحب، اور یقیناً آپ سب یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ جو ایک بلیک آؤٹ ہوا تھا وہ کس وجہ سے ہوا تھا، وہ سوالات بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، آج کے ایک اہم فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ نے دیا، اللیگل تعیناتی نعیم بخاری 72 سالہ شخص کی۔ اس حوالے سے امپورٹنٹ جو فیصلے میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اہم نکات اٹھائے اور مینشن کیے وہ کیا ہیں، آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کردہ سمریاں عطاء الحق قاسمی کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں وضع کردہ اصولوں کے خلاف تھیں۔ عمر میں رعایت دینے کے حوالے سے کوئی معقول جواز پیش نہیں کیا گیا۔ عمر میں رعایت دینے کے لیے یہ جواز ناکافی ہے
کہ مجوزہ افراد اہل ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی وی اور ڈائریکٹرز کی تعیناتیوں کا تمام تر عمل قانون کے خلاف ہے۔ عدالت وزارت اطلاعات اور نشریات کو ہدایت کرتی ہے کہ اس عدالتی فیصلے کے ساتھ آئندہ میٹنگ میں وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے ممبران کے سامنے نئی سمریاں پیش کرے۔ وفاقی کابینہ عطاء الحق قاسمی کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں وضع کردہ اصولوں کے مطابق فیصلہ کرے۔ چیئرمین پی ٹی وی کی تعیناتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نہیں کی گئی، لہٰذا عدالت نعیم بخاری کو آئندہ سماعت تک بطور چیئرمین پی ٹی وی کام کرنے سے روکتی ہے۔ ایک موقع دیا ہے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے حکومت کو اور خاص طور پہ وزارت اطلاعات اور وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب کو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب والا جو فیٹ تھا انلیگل اپوائنٹمنٹس کا، اس سے بچنے کے لیے اس فیصلے کو ریکٹیفائی کر دیں اور عطاء الحق قاسمی والا فیصلہ ذرا غور سے پڑھ لیں۔ منسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا۔ بلیک آؤٹ ہوا کی وجہ اب تک سامنے آ گئی کہ پورا پاکستان اندھیرے میں ڈوب کیسے گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا، بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیشہ آپ جب بلاتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس وقت یہ بلیک آؤٹ ہوا 11:57 رات کو، تو یہ 1 سیکنڈ کے اندر ہوا۔ اس پروگرام سے پہلے بھی آپ سے بات چیت ہو رہی تھی۔ جو اس وقت پریلیمنری جو انویسٹیگیشن ہمیں ہوئی وہ یہ پتہ چلا کہ گدو کے سوئچ یارڈ میں یہ ایشو پیدا ہوا کیا تھا کہ وہاں پہ پرمٹ ورک یعنی کہ پرمٹ لیا گیا تھا کام کرنے کے لیے لائن پہ 2,20,000 وولٹ کی لائن پہ، اور یہ گیس ٹربائن کی بالکل ساتھ اس کی بریکر پہ یہ کام ہو رہا تھا۔ جس وقت ایک شفٹ مکمل ہو کے گئی، دوسری آئی انہوں نے اور انرجائز انہوں نے کرنا تھا، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹرانسفارمر کو بھی کرتے ہیں تو آپ اس کا پرمٹ لے کے پیچھے فون کرتے ہیں کہ جی ابھی ہم لوگ اس کو بجلی کو آن کرنے والے ہیں، گریڈ سے آپ گریڈ کو بتاتے ہیں کام مکمل ہو گیا ہے، پرمٹ ختم ہو رہا ہے، پھر وہ آن کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہیومن ایرر جو اس وقت تک حتمی ابھی تک نہیں، کیونکہ حتمی ابھی ہمیں ریزلٹس جو ہیں وہ 3-4 کمیٹیاں، آج نیپرا نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے، 3 کمیٹیز ہمارے مختلف ادارے جو ہیں انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی تک جو پتہ لگا ہے انہوں نے نہ کنٹرول روم NPCC نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے رابطہ کیا، اور انہوں نے جس وقت انرجائز کیا لائن تو تقریباً 2,20,000 وولٹ جو ہیں وہ امیجیٹلی ارتھ ہو گئے، کیونکہ لائن پہ وہ ارتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے 1 سیکنڈ کے اندر وولٹیج اس لائن پہ بالکل زیرو ہو گئی اور اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ آیا۔ تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ہماری حکومت 2 سال سے جس وقت سے ہم لوگ آئے ہیں تو تقریباً 78 ارب روپے ہم نے اپنی ٹرانسمیشن لائنز اور ان چیزوں پہ لگائے ہیں۔ تو ابھی جس چیز کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے اور انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ ہیومن ایرر یہ کیوں ہوا، ٹریننگ کی وجہ ہیومن ایرر، پائلٹس ہیں، کوئی اور بھی چیز، کیونکہ میں خود بھی ایویشن سے میرا تعلق ہے، تو ہیومن ایرر ہو سکتا ہے، پر اس کا روٹ کاز انالیسز ہم نے کرنا ہے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ جاپانی ہمیشہ کہتے ہیں آپ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے کہ کیوں یا وائی آپ نے اس چیز کی تہ پہ پہنچنے کے لیے 4 بار پوچھیں تو تب آپ اس کی تہ پہ پہنچتے ہیں۔ تو وہ روٹ کاز پہ ہم نے پہنچنا ہے کہ وجہ کیوں ہوئی، نمبر 1، اور اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا اور اس کو نظام کو کس طرح بہتر کرنا چاہیے۔ پر اچھی بات کب تک آ جائیں گی سامنے؟ یہ منڈے ٹیوزڈے تک انشاءاللہ۔ نیپرا کی میرا خیال ہے 12 یا 13 دن میں دیکھ رہا تھا، اس تک آئیں گی۔ ہماری جو ہیں یہ معذرت چاہتا ہوں، یہ منگل بدھ تک انشاءاللہ آ جانی چاہیے اگلے منسٹر صاحب یہ اطلاعات بھی ایک چیز اس میں مکمل کر دوں۔ میں خود کنٹرول سینٹر میں تھا ساری رات، ہم لوگ ایک ایک کر کے سارے سیکٹرز کو ہم نے کیا۔ جو اچھی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے ملکوں میں تقریباً 3 دن لگتے ہیں یہ بلیک آؤٹ ایونٹس پہ، ہم نے الحمدللہ گھنٹوں میں اس کو، پہلا شہر ہم نے تقریباً 2-2.5 گھنٹوں میں ہم نے انرجائز کر دیا تھا، اور بڑے شہر ہم نے تقریباً 8 بجے تک ہماری۔ اچھا منسٹر صاحب، کچھ MOUs وغیرہ سائن ہو رہے ہیں IPP سے، یہ MOUs کب تک سائن ہو جائیں گے اور اس کے بعد کیا عوام کے لیے بجلی سستی ہو جائے گی؟ ارشد بھائی اس پہ کیونکہ حساس مرحلے سے گزرے ہیں تو میں اس پروسیس کو کسی قسم کا اس وقت پبلک پہ آ کے اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے ان ٹیمز کو اتنی آپ لیوے دے دیں یا روم دے دیں نیگوسیشن کی کہ وہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ سامنے۔ عوام کے لیے بجلی سستی ہوگی اس کے بعد؟ نہیں، بجلی اس کا MOUs کا بجلی سستے ہونے سے کوئی تعلق نہیں، یہ دور رس ان کے امپیکٹ پڑیں گے، اور ہونے دیں، پھر اس کے بعد آپ نے شو پہ بلائیں گے انشاءاللہ ضرور آ کے۔ اچھا چلیں، میں یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں ناظرین، وقفہ لے کے دوبارہ آپ منسٹر صاحب سے چند اہم سوالات کرتے ہیں، کیونکہ یقیناً MOU سے نہیں لیکن کچھ IPPs کے حوالے سے کر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر عمر ایوب خان صاحب. منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس سال بجلی کی قیمتیں مزید بڑھنے کی ہے کیونکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ 25% شاید بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا ارادہ ہے حکومت ارشد بھائی اس کا میں اس طرح سوال دوں گا کہ اس وقت ہماری حکومت کس چیز سے, جو ہمیشہ آپ کے پروگرام پہ میں نے آ کے کہا ہے اور پریس کانفرنسز پہ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بارودی سرنگیں وہ لگا کے گئے تھے. وہ کیسے؟ ابھی بریک میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ہماری جو کیپیسٹی پیمنٹس آپ سمجھیں کمپلسری پیمنٹ یا سود کی ادائیگی جو 2013 میں 185 ارب تھی, وہ اللہ بھلا کرے 2018 میں 467 ارب روپے بن گئی جس وقت تک مسلم لیگ نون کی حکومت گئی. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ 467 ارب روپے پاس آن نہیں کیے, وہ ہمارے لیے انہوں نے چھوڑا. اس کے علاوہ ابھی 2020 میں وہی کیپیسٹی پیمنٹ یا جو سود کی ادائیگی ان پلانٹس پہ وہ تقریباً 860 ارب روپے پہ چڑھ جائے گی اور 2023 میں یہ چلی جائے گی 1455 ارب روپے پہ سود کی ادائیگی. یہ تقریباً اضافہ ہے 646% کا 10 سالوں میں. اس کی بنیادی وجہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی غلط پلاننگ بجلی کے شعبے میں, جس طرح معیشت میں بھی ان کی غلط پلاننگ تھی, یہاں پہ بھی. اور دوسری اہم بات ہے کہ فیول مکس, ایندھن کا مکس جو ہے وہ غلط کیا, امپورٹڈ فیولز پہ نصاب. اس کا فورنزک آڈٹ کوئی کروا رہے ہیں آپ؟ آئی پی پیز کا ابھی 450 ارب روپے آپ نے دینے ہیں ان کو, یہ تو وہ آڈٹ کر کے دے رہے ہیں, کوئی پری آڈٹ کر رہے ہیں, کوئی فورنزک آڈٹ کر رہے ہیں؟ وہ تو جس طرح میں نے آپ سے بات کی, وہ تو اس وقت نیگوسیشنز ان کے ساتھ چل رہی ہیں. ان کو نیگوسیشنز جس وقت ختم ہوتے ہیں تو وہ سامنے بات آئے گی. آئی پی پیز کا جو ایندھن کا پیسہ انہوں نے استعمال کیا وہ تو ان کو دینا پڑے گا, نمبر ایک, جس سے انہوں نے لیکن کچھ تو ہم پیمنٹس ویسے بھی کہنا ہے کہ پلانٹ چلا ہی نہیں لیکن ہم پیمنٹ ان کو کیے جا رہے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹس اور فیول پیمنٹس اور کیپیسٹی پیمنٹس میں فرق ہے. فیول پیمنٹ جو انہوں نے ایندھن استعمال کیا اور جس سے بجلی بنائی وہ سیپریٹ ہے. کیپیسٹی پیمنٹ سود کی ادائیگی ہے. پر جہاں پہ کوئی ابہام ہوا وہ یہ کمیٹی جو ہے ہماری نیگوشیشنز کمیٹی یہ فائنلائز کر رہے ہیں, تو کچھ دن انتظار کریں, انشاءاللہ آئے گی. عوام کو ریلیف کیسے ملے گا, وہ کیا پالیسی آپ کی اس سال میں؟ دیکھیں اس کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم نے رینیوبل انرجی پالیسی پہ ہمارا انحصار ہے. رینیوبل انرجی پہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ آگے جا کے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے بارودی سرنگیں بوئی تھیں اور غلط پلاننگ کی تھی, اور سارے کا سارا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, پھر آپ کی اس بات پہ آتا ہوں کہ جس وقت ہماری حکومت آئی تھی تو تقریباً 227 ارب روپے کا پچھلے سال کی ایڈجسٹمنٹس یا پچھلے سال کی ادائیگیاں وہ ہمارے اوپر آ رہی تھیں, اور وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ آلموسٹ آپ کا 2 روپے اور کچھ پیسے, آپ کا تقریباً 2 روپے 38 پیسے بنتا تھا. ہم نے تقریباً صرف 23 پیسے انکریز کیا تھا جس وقت ہم لوگ آئے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے آپ کو ذہن میں رکھنے کی کہ ہم ڈھال بنے, اور زیادہ تر ہم نے سبسڈی دی. اس سال 25% بڑھ گئی قیمتیں. اس پہ میں آتا ہوں. ابھی سب سے اہم بات یہ ہے جو آپ نے پوچھا کہ آگے جاتے ہوئے کیا کریں گے. آگے جاتے ہوئے جو ان کے غلط انہوں نے فیول مکس کیا تھا اس کو ہم لوگ رینیوبل انرجی, شمسی توانائی, پن بجلی, اور ہم لوگ ہوا سے جو بجلی بنتی ہے اس کے اوپر انحصار ہے ہمارا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مارکیٹوں کو ہم لوگ کھولیں گے. بجلی اس سال مہنگی ہوگی؟ دیکھیں وہ تو ابھی آپ کو پتہ چلے گا آگے کچھ دنوں میں, جب مہنگی ہوگی تو پتہ لگے گا. جو مجبوری ہوگی حکومت کو وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. وفاقی وزیر عمر ایوب خان صاحب بہت شکریہ اپنی شرکت کرنے کا. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.